बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के माबैन तारीख़ी मुलाकात और इसके मुख्तलिफ़ ज़ाविये, मुख्तलिफ़ इसके पहलू, इस पर बात हो रही है। ये बात करेंगे, लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये ना इसराइल की वीडियो है और ना ये ईरान की वीडियो है। ये वीडियो है पेशावर की। ये क्या मामला है, ये घर इतना तबाह क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस मामले पर बात करनी है। और कुछ अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, उन पर भी बात करनी है। और साथ साथ जो एक सूरत हाल आप देख रहे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो लड़ाई है वो अभी रुकी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कहा गया है कि जारी है। सिफारती महाज के ऊपर आप देखें तो जैसे G7 के आखिरी फ़ोटो सेशन में हुआ और फिर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा गया कि जी वो इजलास जो है वो अधूरा छोड़कर वहाँ से चले गए, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको मदऊ किया था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी टेलीफोनिक बातचीत हुई है, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में टेलीफोनिक बातचीत हुई है। और इस सारी सूरत हाल के दौरान अगर हम फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के माबैन मुलाकात के हवाले से बात करते हैं तो इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात की जा रही है, मुख्तलिफ़ अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया को दूर रखा गया इस मुलाकात से। ज़ुहराना दिया डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे आर्मी चीफ़ के एज़ाज़ में कि जो किसी रियासत का सरबराह नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक अनोखा वाक़या करार दिया जा रहा है कि जिस तरीके से ये मुलाकात हुई और जिस तरीके से अहमियत दी गई पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल को, तो वो एक अनोखा वाक़या जो है ये करार दिया जा रहा है। मुख्तलिफ़ इसके जो पहलू हैं वो एक तो ये है कि सिर्फ़ पाकिस्तान से इस मामले के ऊपर नज़र नहीं रखी गई, हिंदुस्तान ने बहुत गहरी नज़र रखी इस मुलाकात के ऊपर। चीन ने बहुत गहरी नज़र रखी। चीन ने क्यों गहरी नज़र रखी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ईरान ने भी बड़ा गौर से देखा इस मुलाकात को कि जब एक तरफ ईरान और इसराइल की जंग जारी है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल वाशिंगटन में मौजूद होते हैं और वहाँ पर वो डोनाल्ड ट्रंप के मेहमान बनते हैं। अफ़गानिस्तान के लिए जो किसी ज़माने में ख़ुसूसी नुमाइंदे थे अमेरिका के, ज़ल्मे खलीलज़ाद, इसका एक ट्वीट है, मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि जो पाकिस्तान के मुखालफिन हैं वो इस मुलाकात को किस नज़र से देखते हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर से जो देखा जा रहा है, मुख्तलिफ़ लोग इसको मुख्तलिफ़ एंगल से देख रहे हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं कि जिनसे ये उम्मीदें थीं कि ये इमरान ख़ान की रिहाई में अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन ये मेज़बान बने हैं फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के, उस आसिम मुनीर के जिनके हवाले से कहा जाता है कि इमरान ख़ान को अगर क़ैद रखा गया है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आसिम मुनीर की वजह से क़ैद रखा गया है। हिंदुस्तान की तरफ से अगर इस मुलाकात पे नज़र रखी जा रही है तो इस मुलाकात में ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं कि जिन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन सीज़ फायर जो है ये उन्होंने कराया है। ये वही आसिम मुनीर हैं कि जिनको मास्टरमाइंड करार दिया जाता है पहलगाम अटैक का हिंदुस्तान की तरफ से। गो कि अभी तक हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई सबूत जो है अभी तक पेश नहीं किया जा सका। ज़ल्मे खलीलज़ाद ये लिखते हैं एक्स के ऊपर कि ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा और एज़ाज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को दोपहर के खाने पर जो है वो मेज़बानी करके नवाज रहे हैं। पाक भारत ताल्लुकात के अलावा जनरल के अपने एजेंडे में दर्जेल चीज़ें होने का इम्कान है। ज़ल्मे खलीलज़ाद लिखते हैं, फ़ौजी मलकियत वाली कंपनियों के ज़रिए पाकिस्तान की मादनियात में अमरीकी सरमायाकारी हासिल करना। ये कहते हैं कि आसिम मुनीर के एजेंडे में ये बात शामिल है, और तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़बूत बनाना। डोनाल्ड ट्रंप को अफ़गानिस्तान में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बशमूल दहशत गर्दी पर पाकिस्तानी फ़ौज को ज़ैली मुआहदा करने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को देखते हुए ये यानी पाकिस्तानी फ़ौज की खिदमात इस हवाले से ये पेश करना डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को, चीन के साथ राब्ते के लिए एक रास्ता बनने की पेशकश करना फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से। ये ज़ल्मे खलीलज़ाद लिखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी हैसियत चाहना और ये तासुर पैदा करना चाहता है पाकिस्तान का फ़ील्ड मार्शल कि अमेरिका ताहयात हुक्मरान के तौर पर उनकी असल हैसियत की तौसीक करे।
اگرچہ انہوں نے کچھ مقبولیت حاصل کی ہے اور خود کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر فائز کر لیا ہے، لیکن ملک کے مقبول ترین سیاستدان عمران خان کو ٹرمپ کے الزامات میں مسلسل قید کیے جانے کے خلاف بڑے پیمانے پر مخالفت کی جا رہی ہے۔ ملک میں بڑے معاشی مسائل ہیں اور بلوچستان میں بھی شورش جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ یہ زلمے خلیل زاد لکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے طویل عرصے سے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کی ہے۔ افغانستان میں ہماری فوجی موجودگی کے سالوں کے دوران پاکستان نے ہماری مدد لی اور ساتھ ہی ان لوگوں کو مدد اور پناہ گاہیں فراہم کی جو ہماری افواج کو مار رہے تھے۔ اسی طرح 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران پاکستانی فوج نے چن چن کر ہماری اور القاعدہ کے دہشت گردوں کی مدد کی۔ ہمیں بن لادن کہاں سے ملا؟ پاکستان کی فوجی تنصیبات میں سے ایک کے قریب پاکستان میں تمام آرام دہ، اور پاکستان جو ہے وہ اب بھی ڈاکٹر آفریدی کو قید میں رکھے ہوئے ہے، جس نے بن لادن کو ڈھونڈنے اور ختم کرنے میں ہماری مدد کی تھی۔ اور آخر میں باٹم لائن انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جنرل عاصم منیر پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ مختلف پہلو ہیں جو ڈسکس کیے جا رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مابین ملاقات کے دوران۔ مینیو پوچھا جا رہا ہے، جی امریکی صدر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کیا کھلایا، کیا پلایا، انہوں نے کیا پڑھایا، اور یہ اندازے لگائے جاتے رہے کہ پاکستان میں امریکہ کو اڈے کی ضرورت ہے ایران کے خلاف۔ اتنا بڑا اندازہ لگایا جا رہا ہے، اور کچھ مبصرین کہتے ہیں کہ اس ملاقات میں فوکس جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ بھی ہے اور پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی بھی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس خطے میں جو چین کا کردار ہے اور چین اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، اور پھر امریکہ اور پاکستان کا جو دفاعی تعاون ہے، یہ خاص طور پر یہ موضوعات جو ہیں ان پر فوکس رہے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان معاملات پہ بات ضرور ہوئی ہوگی۔ ایران اور اسرائیل کے مابین جنگ کے معاملات بھی ضرور زیر بحث آئے ہوں گے، لیکن چونکہ یہ ملاقات پہلے سے شیڈولڈ تھی تو اس لیے اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ صرف اس ملاقات کو ہم نے ایران اور اسرائیل کی جنگ کے تناظر میں نہیں دیکھنا، اس ملاقات کو ہم نے پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی کے تناظر میں ضرور دیکھنا ہے۔ اور چونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی قرار دی جا رہی ہے، اس ملاقات کو قرار دیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ جو نریندرا مودی ہیں یہ جب گئے اور وہاں پہ نہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور نہ اس طریقے سے ان کو پذیرائی ملی، مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کوئی 14-15 مرتبہ پاکستان کی تعریف کی جا رہی ہے اور پاکستانی قیادت کی تعریف کی جا رہی ہے، تو ریاست کا سربراہ نہ ہونے کے باوجود ان کو جس طریقے سے ہیڈ آف اسٹیٹ کا پروٹوکول دیا گیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو، تو اس حوالے سے بھی بڑا جو ہے تبصرے ہو رہے ہیں، بڑے تجزیے ہو رہے ہیں انڈین میڈیا کے اندر، اور جس طریقے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی انڈیا میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ بہرحال مختلف اس کے پہلو ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ یہ سارے پہلو جو ہیں یہ ڈسکس کر کے میں آپ کو بتاؤں۔ کچھ معاملات میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں۔ ٹانک سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سمیت 4 افراد کو اغوا کیا گیا تھا۔ ان میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر ٹانک کے شیر محمد وزیر، ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر اکاؤنٹنٹ قدرت اللہ اور ASDEO فاروق کو اغوا کیا گیا تھا۔ یہ بازیاب ہو گئے ہیں اور یہ گھر پہنچ چکے ہیں۔ ساتھ میں ایک خبر لکی مروت سے کہ یہاں پہ گیس پائپ لائن کو دھماکے سے اڑایا گیا ہے۔ لکی مروت پولیس کے مطابق دھماکے سے آگ بھڑک اٹھی اور اس سے بڑے پیمانے پر گیس کا اخراج ہوا۔ تورواہ موسمی ندی کے علاقے میں یہ پائپ لائن جو ہے اس پر حملہ کیا گیا، اور یہ ایک بڑی تخریب کاری کا واقعہ ہے۔ یہ بٹنی گیس فیلڈ سے یہاں گیس پائپ لائن جو تھی یہ پنجاب تک گئی تھی، پنجاب کو گیس فراہم کی جا رہی تھی، اور اس کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا گیا ہے۔ جناب یہ ایک اور واقعہ، AC چمن نے جمعیت علماء اسلام فے کے سابق MNA مولانا صلاح الدین کو افغانی شہری قرار دیا ہے۔ AC چمن نے سابق MNA مولانا صلاح الدین کو نوٹس جاری کیا ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ آپ عرصہ دراز سے چمن بلوچستان میں مقیم ہیں، آپ کا تعلق افغانستان سے ہے، آپ پیش ہو کر دستاویزات پیش کریں، دستاویزات نہ ہونے کی صورت میں آپ کو بارڈر پار بھیج دیا جائے گا۔ مولانا صلاح الدین کی شہریت کو مشکوک بنانے کا جو یہ عمل ہے، اس پر مذمتی بیان آیا ہے مولانا فضل الرحمان کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ مولانا صلاح الدین کی شہریت کو مشکوک بنانے کی کوشش مذہبی طبقے سے ناروا سلوک کا تسلسل ہے۔ ریاست کی نالائکی پر تعجب ہے کہ ایک شخص 5 سال رکن قومی اسمبلی رہا اور اب اس کی شہریت مشکوک قرار دی جا رہی ہے۔
قومی اسمبلی کی اینٹی نارکوٹکس کمیٹی کے سابق سربراہ کی شہریت کو مشکوک بنانا حکومت کے منہ پر تماچا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کو ٹارگٹ کرنے کی ہر سازش کا مقابلہ کریں گے، مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آباء و اجداد اور نسل در نسل خاندانوں کی شہریت پر سوال اٹھانا ظلم اور حماقت ہے۔ اچھا، یہ معاملہ، اور دوسرا معاملہ یہ جو میں نے شروع میں آپ کو ایک ویڈیو دکھائی، یہ پشاور میں ایک سلنڈر، مبینہ سلنڈر کا دھماکہ ہوا، گیس سلنڈر کا دھماکہ ہوا۔ اس میں ایک بچہ جو ہے یہ شہید ہو گیا، تقریباً 4 افراد اس میں زخمی ہوئے، لیکن دھماکے کے متاثرہ شخص نے پولیس کا سلنڈر دھماکے کا دعویٰ مسترد کر دیا ہے اور اس کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ زاہد علی ولد اختر علی صاحب ہیں، رہائشی ہیں یہ OPF کالونی پشاور کے، اور اس وقت ایک مقامی اسپتال کے ICU میں تشویشناک حالت میں زیر علاج ہیں۔ انہوں نے پشاور پولیس کی جانب سے ان کے گھر میں ہونے والے حالیہ دھماکے کو گیس سلنڈر دھماکہ قرار دینے کے دعوے کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ اپنے بیان میں اس متاثرہ شخص نے کہا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی گھریلو گیس حادثہ نہیں ہوا، بلکہ ان کے گھر کو دانستہ طور پر دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا گیا۔ اس ہدفی دھماکے کے نتیجے میں ان کا کم سن بیٹا علی شیر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ ان کی اہلیہ اور 2 دیگر بچے شدید زخمی ہوئے اور تشویشناک حالت میں زیر علاج ہیں۔ زاہد علی نے اس بات پر شدید افسوس اور تشویش کا اظہار کیا ہے کہ واقعے کی سنگینی کے باوجود اب تک پشاور پولیس نے ان سے رابطہ نہیں کیا اور ان کا موقف لینے کی کوشش نہیں کی۔ یہ انتہائی تشویشناک ہے کہ کوئی پولیس اہلکار میرا موقف لینے نہیں آیا۔ پولیس کی قبل از وقت اور غیر ذمہ دارانہ رائے اس پورے معاملے پر سوالات اٹھاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر کی DVR اور ویڈیو نگرانی کا ریکارڈ پولیس نے اپنی تحویل میں لیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس فوٹیج کا غیر جانبدار کمیٹی کے ذریعے تجزیہ کیا جائے تاکہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے IG پولیس سے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے اس معاملے کا نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ زاہد علی جو ہیں، یہ ایڈوکیٹ کاشف جو پشاور ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، ان کے برادر نسبتی اور معروف انسانی حقوق کے کارکن قمر نسیم کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قمر نسیم کی ہمشیرہ کا گھر ہے جو زخمی ہیں اس واقعے میں۔ دونوں نے اس واقعے میں پولیس کی غفلت اور ناقص رویے پر جو ہے وہ گہری تشویش اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی پوری طرح تحقیق کی جائے۔ پولیس نے ابتدائی طور پر اس واقعے کو گیس سلنڈر کا دھماکہ قرار دیا تھا۔ یہ جناب کچھ معاملات تھے خیبر پختونخوا سے متعلق، بلوچستان سے متعلق، اور اصل نظریں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اسی ملاقات کے اوپر ہیں۔ یہ اب ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس ملاقات میں ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ملاقات میں میڈیا موجود نہیں تھا، اور اس میں DG ISI بھی موجود تھے جنرل عاصم ملک، لیکن ٹویٹ آئے گا، اس کا امکان ہے کہ ٹویٹ آئے گا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے۔ اس میں کیا بتایا جائے گا، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ پاکستان کی اہمیت البتہ جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، اور اس کی جو جغرافیائی حیثیت ہے، جو جغرافیائی اہمیت ہے، اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔